ताज्जुब नहीं हुआ है, अल्लाह गवाह। पहले तो मैं मौला का जुमला सुना दूं कि ये कहने के बाद मौला कहते हैं कि मैंने ये सब इसलिए किया कि मेरा अल्लाह चाहता था कि मैं ये करूं। मैंने ये सब किया इसलिए कि मेरा अल्लाह चाहता था। जरा और फरमाए, वरना मुर्दे को ठोकर मार के जिंदा कर देना। जरा और फरमाइए, बड़ा मशहूर वाकया है, आपके सामने है। यानी ये बनी उमैया ने बड़े बड़े खेल खेले, बड़ी कोशिश किया कि कहीं ना कहीं अली को घेरे, है या नहीं? अली भाई, अली इल्म गैब जानते हैं, मालूम है। कहने फिर मियाँ एक जवान को लिटाओ, ले चलो और कहो कि अली नमाज जनाजा पढ़ा दो इसको, है या नहीं? कोई मिला नहीं है, एक बुढ़िया मिली। और फरमाया आपने, कोई मिला नहीं, एक बुढ़िया मिली, उसको उन्होंने दे दिला के। अरे पैसे दे के तो हदीसें लड़वाई गई है या नहीं? उसको देखो के कहा कि जरा लेकिन अभी लेके आ जाएंगे, कोई नहीं, तो सिर्फ जरा सा थोड़ी देर की बात है, देखना है कि अली क्या करते हैं। जरा और फरमाया आपने, लिटा के ताबूत बना के लेके आए। अली हाँ का क्या है? टाइम की नमाज पढ़ा दीजिए, ये दुनिया से मर गया है, उड़ गया है, इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। इसकी माँ भी आई है। मौला ने देखा, पढ़ा दूं पढ़ा दूं, कहाँ, इसीलिए तो आए। फिर मौला ने फरमाया, पढ़ा दूं, कहाँ, इसी के लिए आए। तीसरी बार फिर कहा, पढ़ा दूं। इकरार ले लिया 3 बार। कहाँ, पढ़ा दीजिए। अली ने नमाज जनाजा पढ़ा दी, है या नहीं? अब मसखरे आए थे ना, तो जब मसखरे आते हैं तो एक दूसरे को नमाज जनाजा तो पढ़ नहीं रहे थे। देखा देखा, बड़ा इल्म गैब का दावा है। जिंदा की नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, ये नहीं जानते कि किसने पढ़ाई है। ये नहीं जानते हैं कि किसने पढ़ाई है। अब जब नमाज पढ़ा के मौला अलग हुए, तब ये दौड़ के आए ही करते हुए। अब जैसे हटाया चादर, हिला रहे हैं, उठ उठ। अरे वो तो उठे, जरा बार फरमाइए, हो तो उठे। अब जब न उठा मुर्दा, तो अब तो होशो हवास उड़ गए। कहा ये क्या हुआ? ये तो मुर्दा है। तो कहा मुर्दा ही तो लाए थे तुम। क्या बात है, मुर्दा ही तो तुम लाए थे। अम्मा, चलने फिरने को जिंदा न कहिए, वो मुर्दा है, वो मुसलमान मुर्दा है, चाहे चल फिर रहा हो, जिसके दिल में हुब्बे आले मोहम्मद ना हो। जिंदगी मोहब्बते आले मोहम्मद का नाम है, वरना मुर्दा है। भाई तो मर गया, तो तुमने कहा था नमाज पढ़ाने को, मुर्दा ही तो लेके आए थे, क्या करता मैं? कहा नहीं अली, जिंदा कर दीजिए इसे, हम तो जिंदा लाए थे। तवज्जो चाहता हूं, जिंदा लाए थे। वो माँ जो साथ आई थी, जिसने अपनी औलाद को पैसे के लिए बेचा, ये भूल गई थी कहाँ जा रही है। अब वो रोती पीटती आई, अमीरुल मोमिनीन गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मेरा बेटा है, इन लोगों ने मुझे बहकाया,
مجھے بہکا کے لائے، ارے بدنصیب تیری تو تاریخ ہی ہے، کسی اور کو بھی بہکا کے کہیں لوگ لے کے چلے گئے۔ ہاتھ پہ چوڑنے لگی۔ ایک بار مولا نے دیکھا، کہا کون؟ اٹھ۔ جو کہنا تھا کہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے عزیزو یہ بتا دو کہ کون ہے جو زندگی دیتا ہے؟ کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کون ہے جو زندگی دیتا ہے؟ کون ہے جو موت دیتا ہے؟ اما زندگی دے دینا ہو سکتا ہے کہ آج کے تجربات میں مل جائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی بھی ایسا آج تک نہ ملا جو دعویٰ کرتا کہ ہم نے مردے کو زندہ کیا ہے۔ اگر علی کا عمل سب انجام دینے لگے تو پھر وہ علی نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، وہ علی نہیں ہے۔ علی نے مردے کو زندہ کر کے بتایا کہ ذرا دیکھ اللہ نے کیا قدرت مجھے عطا کی ہے۔ مردے کو زندہ کر دینا یہ علی کا کام تھا۔ میرے عزیزو، اگر علی نے یہ نہ کہا ہوتا ہے کہ یہ سب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا خدا چاہتا ہے کہ میں کروں، ذرا غور فرمایا آپ نے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمایا آپ نے۔ مگر ایک بات میں تعریف کروں گا نصائب کی، مجھے یہ بات کہنے دیجئے، کہیں کہیں وہ ہم سے اچھے ہیں، ہم سے اچھے ہیں۔ اتنی سزا کے بعد بھی وہ اقرار کرنے کو تیار نہ تھے، اس لیے کہ آنکھوں سے دیکھا، کہا علی ہم کیوں نہ خدا کہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ مارتا بھی خدا ہے، چلانا بھی خدا ہے۔ جواب پڑھیں بانو کے محمد جناب علی یہ وہ ہیں کہ جن کی محبت ایمان ہے نہیں؟ کل میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کی سورہ حجرات کی پیش کی، آپ زین فی قلوبکم، ہمیں نے آپ کے خط میں عرض کیا نا، ان کی محبت ایمان ہے میرے عزیزو، یاد رکھیے ہے نا۔ امام شافعی نے دیکھیے 4 مسلح ہیں برادران اہل سنت کے ہاں، جس میں ایک امام شافعی ہے۔ امام شافعی اہل بیت کے چاہنے والے میں سے، انہی کا وہ شعر ہے کہ اگر محبت اہل بیت رفض ہے تو میں سب سے بڑا رافض ہوں۔ اور یہ انہی کا شعر ہے، بہت چاہنے والے تھے اور کسی حد تک آل محمد کے قریب پر بھی ہیں، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ برادران اہل سنت کے ہاں نماز جب ہوتی ہے اور سورہ حمد کی تلاوت ہوتی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہتے ہے نا، سیدھے سورہ پڑھنے لگتے ہیں۔ لیکن جو شافعی مسلک کے ہیں، امام شافعی کے ہاں یہ ہے کہ سورے سے پہلے بسم اللہ جہری ہے، یعنی زور سے، جیسے ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورہ شروع کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں جناب امام شافعی؟ کہتے ہیں اہل بیت رسول آپ کی محبت فرض ہے من القرآن۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں آج کی مطلب حبکم فرض من القرآن، آپ کی محبت فرض ہے قرآن سے۔ اور فرمایا آپ نے، یعنی فرض کیا چیز ہے؟ جسے ہم واجب کہتے ہیں، ہے یا نہیں؟ مغرب کی نماز واجب، عشاء کی 4 رکعت واجب، فجر کی 2 رکعت، یہ ہے نا جو واجب ہے۔ واجب ترک نہیں کیا جا سکتا ہے نہیں، واجب ہے اس کا۔ لیکن بہرحال دیکھیے یہ بات قابل قدر ہے، امام شافعی کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت اطہار آپ کی محبت قرآن سے واجب ہے، فرض ہے نہیں۔
تو اب ذرا دیکھیے کہ یہ لفظ جو فرض ہے یہ ہے کیا؟ واجب ہے کیا؟ واجب وہ عمل ہے کہ اگر چھوٹ جائیں، توجہ دیجئے گا جناب جو میں عرض کر رہا ہوں، بات ذہن میں رہے کہ اہل بیت رسول آپ کی محبت فرض ہے، واجب ہے نہیں؟ واجب نماز بھی، واجب روزہ بھی ہے یا نہیں؟ اگر استطاعت ہے تو واجب حج بھی ہے، اگر استطاعت ہے تو واجب زکوٰۃ بھی ہے یا نہیں واجب؟ مگر اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی واجب میں قضا پڑے گا، اور اگر سفر میں ہے حضور قصر ہوگی، ہے یا نہیں؟ 4 رکعت 2 ہو جائے گی، تو ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ واجب وہ ہے کہ جہاں قصر بھی ہے یا نہیں؟ بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایک شخص کو کفارے کی حیثیت سے کھانا کھلا دے جتنی ضرورت ہے یا نہیں؟ ہوا یا نہیں؟ سفر میں ہیں آپ، دیکھیں توجہ سے سنیے گا میرے عزیزو، اگر ایک بات بھی مس ہوئی تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، تو پھر میں پھر سے چلوں گا، تو پھر آپ کہیں گے دیر ہو رہی ہے، لہذا سنیے اس بات۔ سفر میں ہے روزہ، بتائیے قصر ہے یا نہیں؟ میں ہیوسٹن آیا، میرا قیام 7 دن کا 8 دن کا ہے، تو اب قصر روزہ بھی ہو جائے گا میرے لیے، نماز بھی قصر ہو جائے گی۔ استطاعت نہیں ہے میری، حج مجھ پر واجب نہیں ہے، ولو حج فرض ہے۔ غور کیا میں کیا آپ سے عرض کر رہا ہوں؟ فرض جو ہے وہ قصر بھی ہے یا نہیں؟ فرض وہ ہے کہ جس سے کبھی کبھی آپ کو نجات بھی مل جاتی ہے یا نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر محبت اہل بیت فرض ہے تو کبھی قصر بھی ہو جائے گی، کبھی قصر بھی ہو جائے گی، کبھی ساکت بھی ہو جائے گی۔ ذرا غور فرما رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر فرض ہے، واجب ہے محبت اہل بیت، تو واجب جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گنوائے ہیں اس میں کنسیشن ملتا ہے۔ بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکے، کفارہ دے دیجئے۔ تو اہل بیت سے اگر محبت نہیں کر رہے ہیں کسی لمحہ تو کفارے پر کام چلے گا؟ چلے گا کام؟ نہیں۔ قصر ہوگی محبت، قصر ہوگی محبت۔ یاد رکھیے گا یہ واجبات وہ ہیں کہ جن کے ترک ہونے سے بھی گناہ ہے، انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ کچھ لمحے دے رہا ہوں آپ کو، دیکھیں یہ عبادات ہیں۔ اگر مان لیجئے کسی نے نماز چھوڑ دی، فجر کی تو ہوتی ہی ہے یا نہیں؟ چھٹی سو گئے، ہمارے بچے تو بہت زیادہ ارے ابھی کل تھینکس گیونگ ہے، ارے آج چھٹی کا دن، ارے آج بھی نہیں سونے دو گے، ہے یا نہیں؟ گناہ تو ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم کافر ہو گئے ہو، ہے یا نہیں؟ روزہ نہیں رکھا گناہ ہے روزے کا، بڑی سخت سزا ہے، یہ سن لیجئے۔ اگر بلا وجہ ایک روزہ بھی چھوٹا تو 60 روزے لگاتار رکھنے ہیں، یہ سمجھ لیجئے گا۔ وداؤٹ اینی ریزن اچھے خاصے ہٹے کٹے کھاتے پیتے گھومتے پھرتے گپ سڑاکے کرتے، اور اگر ایک روزہ نہ رکھا واجب ہے رمضان میں تو 60 روزے، اور 60 روزے بھی ایسے نہیں کہ جب دل چاہے سال بھر میں رکھ لو، کنٹینیو رکھنا ہے، مسلسل رکھنا ہے۔ اور اگر اس میں بیچ میں کوئی چھوٹ گیا پھر سے چلو، ہے یا نہیں؟ اب میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کرے تمہارے روزے نہ چھوٹے ہوں، اللہ کرے نہ چھوٹے جب تک طاقت اللہ دے، ہے یا نہیں؟ اب اس بات کے بعد کبھی چھوڑنا نہیں، ورنہ 60 روزے لگاتار رکھنا بڑا مشکل کام ہے میرے عزیزو، یاد رکھنا اس بات کو۔
تو اب اس میں بھی چھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی نہیں کہے گا اس نے روزہ نہیں رکھا اس لیے کافر ہو گیا ہے، کوئی کہے گا نہیں، کوئی کہے گا بعد میں رکھ لے گا، ہے یا نہیں؟ نماز نہیں پڑھی کافر ہے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیا کافر نہیں ہے، اگر استطاعت تھی حج نہیں کیا تو کافر نہیں ہے۔ بس یاد رکھیے کہ جو چیز فروع دین کا جز ہوتی ہے وہاں اگر انسان ترک کر دے تو گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے، لیکن جو چیز اصول دین کا حصہ بن جائے، جو شے اصول دین کا حصہ بن جائے اس کا چھوڑنے والا صرف گنہگار نہیں ہوتا ہے بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی محبت آل محمد سے دور ہوئے تو ایمان کی خبر لینا کہ مسلمان رہے کہ نہیں رہے۔ سلام پڑھے بارنے کے محمد محبت اہل بیت بڑی نازک چیز ہے میرے عزیزوں۔ جی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جب چاہا اپنا لیا جب چاہا چھوڑ دیا، اس لیے کہ اصول دین میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے اہل بیت تمہاری محبت دین ہے۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا اہل بیت تمہاری محبت دین ہے۔ میرے عزیزو قرآن بھی رسول ہی سے ملا ہے، دین رسول سے ملا، شریعت رسول سے ملی۔ اگر کسی ایک بات میں بھی شبہ ہو جائے تو پھر ہم مسلمان نہیں رہیں گے، یاد رکھیے گا۔ تو میرے عزیزو میں اس میں کیسے شبہ کر لوں کہ پیغمبر فرما رہے ہیں اہل بیت تمہاری محبت دین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں وہ دین پر نہیں بے دین ہے۔ چون چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ راستہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے۔ بہت سنبھل کے اس راستے پر چلنا ہے۔ کبھی کبھی ایسی باتیں سامنے آ جاتی ہیں کہ جسے سن کر افسوس بھی ہوتا ہے، غیروں سے نہیں اپنوں سے بھی آتا ہے، اپنوں سے بھی آتا ہے۔ سوچنا چاہیے آگے کہ ابھی کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو منافی عصمت ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے جو عصمت کے خلاف ہو۔ اگر اس تقریر میں ایک جملہ بھی یا ایک لفظ بھی خلاف عصمت چلا گیا تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ ایمان سے ہاتھ دھو لیا، ایمان سے ہاتھ دھو لیا، اس لیے کہ یہ منزل بڑی سخت منزل ہے۔ بس میں بات کو ختم کر رہا ہوں میرے عزیزو، یاد رکھیے بڑی سخت منزل ہے۔ اور اب مجھے کہنے دیجئے کہ اگر اتنی سخت منزل ہے تو سننے والوں کا بھی فرض ہے اور کہنے والے کا بھی فرض ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، جو اس منبر پر آ کے گفتگو کریں ان پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور جو فرش پر بیٹھے سن رہے ہیں انہیں بھی جواب دہ ہونا ہے۔ آپ سے کہہ رہا ہوں یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تحریف کربلا ایک کتاب ہے،
پڑھ لیجئے، مطہری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، صاحبان ممبر سے، جو حضرات ممبر پر آتے ہیں ان سے مخاطب ہیں کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، کیا نہیں کہہ رہے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنے ایموشن کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ وہاں مشیت پروردگار کے پابند ہیں، ان کا ہر عمل مشیت پروردگار کے تحت ہے، ایموشن کے تحت نہیں ہے۔ ابھی کچھ کہہ رہا ہوں آپ، اگر ایموشن کے تحت حسین عمل کرتے، اقدامات کرتے تو پھر مدینے سے نہ نکلتے، گھر میں بیٹھ جاتے۔ ایموشن یہ کہہ رہا تھا کہ اس پرآشوب دور میں، اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بال بچوں کو بٹھا کے ساتھ لے کے گوشہ نشین ہو جاؤ۔ ایموشن تو یہی کہہ رہا ہے نا، جذبات تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے صحرا کی خاک پھانکنے کے لیے، کیا ضرورت ہے اس موسم میں گھر کو چھوڑنے کے لیے، کیا ضرورت ہے ان بچوں کو لے کے جانے کے لیے، ہے یا نہیں؟ تو اب اس کا تقاضا یہ تھا کہ حسین ابن علی گھر کے اندر بیٹھے رہتے، ہے نہیں؟ اور یہی وجہ تھی کہ جو بیچارے یہ سمجھ رہے تھے کہ ایموشن کے تحت کام ہوتا ہے، وہ آ کے حسین کو سمجھا رہے تھے گھر میں بیٹھے رہیے، کیوں جا رہے ہیں، خاموش ہو جائیے، کچھ دنوں کے بعد مان جائے گا، کچھ ایسے بھی تھے کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہیں، بیعت کر لیجیے، ہے یا نہیں؟ یہ وہ تھے جنہیں معرفت امام ہی نہ تھی، یہ وہ تھے جو جانتے ہی نہیں تھے کہ امام اقدامات اللہ کی رضا سے کرتا ہے، اپنی خواہشات کی بنا پر وہ اعمال انجام نہیں دیتا ہے بلکہ رضا الہی پر دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر خواہشات کی بنا پر زندگی گزاری جاتی تو قرآن چلا چلا کے نہ کہتا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی بھی عمل مرضی الہی کے خلاف نہیں ہوا ہے۔ ہم کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارا رضا الہی کچھ اور ہے۔ ذرا غور کیا آپ نے؟ لہذا ہر ایک کو بہت سوچ سمجھ کے اپنے زبان کو کھولنا چاہیے، اس لیے کہ بعض پرسوگی میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، یہ منبر میرے باپ کا نہیں ہے، نہ یہ منبر آپ میں کسی کا ہے۔ یہ منبر کس کا ہے؟ یہ منبر رسول کا منبر ہے، اور اس منبر کا وارث پردہ غیب میں ہے، یاد رکھیے گا، اس منبر کا وارث پردہ غیب میں ہے، اور وہ پردہ غیب میں ہے کہ جو کہتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے حالات سے میں غافل ہوں، ہر وقت تم میری نگاہوں کے سامنے ہو۔ جو یہ کہہ رہا ہو کہ تم میری نگاہوں سے غافل نہیں ہو، وہ ہماری زندگی کے ہر لمحے پر نظر رکھ رہا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں، ہم کہاں اٹھ رہے ہیں۔ اے میرے عزیزو، یہ تو اس وقت ہے جب ہم اظہار کریں، لیکن وہ ہے کہ جو ہمارے تصورات و خیالات سے واقف ہے کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں، ہم سوچ کیا رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے امام اسے مانا ہے جس کی حکمرائی کائنات پر ہے، بس اسی امام کا تو تذکرہ یہاں کرنے کے لیے۔ میرے عزیزو، دیکھیے کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، دل بھرتا نہیں ہے، دل بھرتا نہیں ہے، چاند رات آتی نہیں ہے، ابھی سورج ڈھلا ہے، چاند رات آنے والی ہے، لیکن دل پہلے سے بے چین ہو جاتا ہے۔ عزا خانہ سجا یا نہیں سجا، ذرا غور کریں آپ، علم سجایا گیا یا نہ سجایا گیا، زری سجائی گئی یا نہ سجائی گئی، فرش عزا بچھایا گیا یا نہیں بچھایا گیا، مجلس کی اطلاع لوگوں کو دی گئی یا نہیں دی گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ طلب کاہے کی ہے؟ یہ بے چینی کاہے کی ہے؟ یہ طلب اس محبت کی ہے، یہ بے چینی اس محبت کی ہے کہ جو اس عزا خانے کا مہمان رہنے والا ہے، جس کے لیے ہم یہ انتظام کر رہے ہیں، جو آنے والا ہے میرے عزیزو، وہ تنہا نہیں آتا ہے، وہ آتا ہے تو اس کی دکھیاری ماں بھی ساتھ آتی ہے، یاد رکھیے گا، اس کی ماں بھی آتی ہے۔ ہم انہی کا تو ذکر کر رہے ہیں، کیسے تیزی سے تاریخیں گزر گئی میرے عزیزو، کل 6 کی تاریخ گزر گئی، آج 7 کی تاریخ گزر گئی، 7 محرم کا سورج غروب ہو چکا ہے میرے عزیزو،
8 की ये शब लग चुकी है, लेकिन आप जानते हैं ये 7 मुहर्रम की तारीख करबला में क्या पैगाम लेके आई थी? 7 मुहर्रम की तारीख वो तारीख है कि जिस रोज बंदिशे आग हुई है, पानी बंद कर दिया गया, दरिया की तराई पर पैरे बिठा दिए इसरे साहब ने, उमरे साहब ने कि अब पानी खैमों में न जा सके। मेरे अजीजों, 4 मुहर्रम को दरिया की तराई से अहले बैत अतहार के खैमों को दूर कर दिया गया था। इतनी दूर कर दिया गए थे खैमे कि दरिया पर से आने वाली हवा की खुनकी भी खुश्क हो जाती थी इन खैमों तक आने तक। इतनी दूर ये खैमे दरिया से कर दिए गए थे। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। पता नहीं हमें एहसास है या नहीं एहसास है, हमने न जाने कितनी बार आज पानी पिया होगा, ठंडा पानी पिया होगा, शरबत पिया होगा, पता नहीं हमारे दिलों में इसका एहसास है या नहीं है कि आज का वो दिन है कि करबला में पानी बंद कर दिया गया है। दरिया के साहिल पर फौजों को बिठा दिया गया है। मेरे अजीजों मुझे कहने दो इस बात को कि जब हम प्यास का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि 3 दिन की प्यास है या नहीं? 3 दिन की प्यास है। ये 3 दिन की प्यास किसकी है? 7, 8 और 9, इसमें 10 का दिन शामिल है। लेकिन 10 का दिन वो था कि जब ये प्यासे अपनी जानों को कुर्बान कर रहे थे, अपनी जान को दे रहे थे, अपने खून में नहा रहे थे। लेकिन ये न भूलिएगा कि उस खैमे में, उस काफिले में खवातीन भी हैं, उस काफिले में बच्चे भी हैं। मेरे अजीजों, जुमला कह के आगे बढ़ जाना चाहता हूँ कि असहाब ने 10 मुहर्रम को अपनी जान निछावर कर दिया, शहीद हुए, प्यास का सिलसिला खत्म हो गया। एक के बाद एक शहीद होता रहा। जो जितनी देर में शहीद हो रहा था, प्यास का सिलसिला उतना ही चलता चला जा रहा था। यहाँ तक कि अली अकबर भी शहीद हो गए। बस वक्त शहादत तक अली अकबर प्यासे रहे हैं मेरे अजीजों। लेकिन मैं लफ्ज़े कहां से लाऊं कि मैं अली असगर की प्यास का जिक्र कर दूं कि ये शहीद कितनी देर तक प्यासा रहा। मेरे अजीजों, जिक्र शहादत में मैं इसका तज़किरा करूंगा, लेकिन आज मुझे आपकी खिदमत में उस जवान का जिक्र करना है। जुमला सुनिए, मेरा दिल तड़प रहा था, जिसकी उम्र 13 बरस की उम्र थी। जब 28 रजब को मदीने से काफिला चल रहा था तो सवारियां लाके बिठाई जाती थी, बीवियां सवार की जाती थी और उनके बच्चे बढ़ के उन्हें सहारा देकर सवार करते थे। शाम से एक शख्स आया, वो ये मंजर देख रहा था, दूर खड़ा हुआ। वो कहता, मैंने देखा कि बीवियां आ रही थी, सवारी बिठाई जा रही थी, कोई ना कोई बढ़ के साथ दे देता था। फिर उसके बाद कहता है कि मैंने देखा कि एक बार पर्दा उठा घर का और एक बच्चा निकला जैसे चांद का टुकड़ा हो। बस जैसे चांद का टुकड़ा हो। तो ये कहता है कोई और न था। मैंने मालूम किया कि इतना खूबसूरत बच्चा कौन है कि जिसका चेहरा मुशाबत रखता है चांद से। ऐसा लग रहा है कि चांद है जो नमूदार हो रहा है। तो उसे बताया गया, तुम नहीं पहचानते, ये यतीम हसन है, इसका नाम कासिम है। और बस यही जुमला, यही जुमला मकातिल में मिलता है कि करबला में जब जनाब कासिम आए हैं जंग के लिए, तो दुश्मन देख के ये कहता है, अरे ऐसा लग रहा है कि चांद का टुकड़ा चला आ रहा है, चांद का टुकड़ा चला आ रहा है। मेरे अजीजों, एक लम्हा साहिब औलाद हो, अपने सीनों पर हाथ रख के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा बताओ कि जो दुश्मन की नजर में इतना हसीन और खूबसूरत हो कि चांद